मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, ऐ लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे। शैतान तुम्हारे बुरे अमल को चमकपटियाँ लगा के तुम्हारे सामने मुज़य्यन करके पेश करेगा। ये खुद भी बर्बाद होगा, तुम्हें भी बर्बाद करेगा। कितने वादे अल्लाह कर रहा है भाई। इस रमज़ान का थोड़ा सा हिस्सा है, आज गुनाहों से तौबा कर लो सच्चे दिल से। ऐ अल्लाह, जो नमाज को क़ज़ा करता है, ऐ अल्लाह आइंदा ज़िंदगी में कभी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। देखो, नमाज का मामला इतना हल्का नहीं है जितना हम समझते हैं। हमारे यहाँ नमाजी भी बेनमाजी हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जो नमाज पढ़ता है उसने नमाज को बिल्कुल एंड में रखा हुआ है, सबसे आखिर में। सारे कामों से फारिग होगा तो नमाज हो जाएगी। सफ़र में नमाज क़ज़ा कर देते हैं, बीमारियों में नमाज क़ज़ा कर देते हैं। हमने नमाजी लोग देखे हैं, बिस्तर पे पड़े हुए नमाज नहीं छोड़ते, ऑपरेशन थिएटर में नमाज नहीं छोड़ते। नमाजी औरतें बच्चे की विलादत से पहले नमाज नहीं छोड़ती। वो ऑपरेशन थिएटर में होंगी, उनको फिक्र होगी कि नमाज का वक्त कहीं ज़ाया ना हो जाए। इसको नमाज कहते हैं, इसको नमाजी कहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार इंडिया से आए थे, उनकी उम्र मेरा ख्याल है 70 साल होगी, बहुत पुराना वाक़या ये। उनके बारे में हमने सुना था कि जब से बालिग हुए हैं उस वक्त से अब तक इनकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई। 55-60 साल में कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई जब से बालिग हुए हैं। मैं हैरान था, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। हम छोटे थे, ये बात है तकरीबन 84-85 की। उन्हें क्लिफ्टन घुमाने के लिए और इधर उधर कराची की मुख्तलिफ जगह दिखाने के लिए ले गए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ वाकई इस बंदे की नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई होगी। बात बात में, भाई नमाज का टाइम तो नहीं है, भाई कोई मस्जिद है करीब में, भाई ऐसा तो नहीं कि नमाज क़ज़ा हो जाएगी। सारा हम तफरी में लगे हुए हैं और उनके दिमाग में सारा दिन क्या चल रहा है। भाई ऐसा ना हो टाइम हो जाए पानी ना मिले कहीं। हम उनको तसल्ली देते, हजरत ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र रहें। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई इनके बारे में जो है कि ज़िंदगी में नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई, तो वाकई ऐसे शख्स के बारे में ये कहना मुमकिन है कि इसकी नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई। सफ़र में अपनी नमाजों के स्केजुअल को पहले देखा करो कि कौन सी नमाज कहाँ होगी। किस तरह से ख़वातीन नमाजें क़ज़ा कर देती हैं। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, हाफिज़ू, हिफाजत करो, हिफाजत बहुत सख्त। ये अल्लाह का दीन है भाई, इसमें लचक नहीं है। गुस्ल फर्ज हो गया, अगर सर्दियों में आपको गुस्ल करके नहाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। सफर में गुस्ल फर्ज हो गया, वहां नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको। दूसरी, तौबा करो बदनजरी से, जिना से, बदकारी से, इंटरनेट पर बेहुदा और फुहुश मवाद देखने से। ये चीज, इसको लोगों ने गुनाह समझना छोड़ दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या समझाया, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ऐ मेरी कौम, मैं जिस खुदा की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ वो माफ़ करने वाला है। गुनाह हो जाता है, तौबा करके उसको मनाओ, वो छोड़ देगा, माफ़ कर देगा। वो ये ऑप्शन रखा हुआ है उसने। वो ताने नहीं देगा कि फिर गुनाह करके फिर तौबा कर रहा है तो अब किस बेस पे कर रहा है। लेकिन करो तो सही। अगर गुनाह नहीं छूट रहा, लत पड़ जाती है, जो लोग फौज फिल्में देखते हैं आदत पड़ जाती है उनको, ओ भाई आदत पड़ गई है, आदतें छूटती भी तो हैं। जिस तरह कोई काम कंटिन्यू करने से काम करने की आदत पड़ती है, छोड़ने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। हिम्मत तो करो, फिर भी होता है तो तौबा तो करो, हाथ पे हाथ रख के बैठो तो नहीं। जो आदमी फौज फिल्में देखता है और तौबा करना छोड़ दी उसने, इसका मतलब वो जहन्नम की आग में जाने पर राजी हो गया है। वो मुतमईन हो गया कि अब बस मैं नहीं बच सकता। भाई वो आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती।
100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے, 100 دفعہ اللہ کو مناؤ, اللہ اب نہیں کروں گا, پھر ہو گیا پھر مناؤ, اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے. اللہ تیار ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے گناہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا. کیا کہتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. تعلق تو قائم رکھو, تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے. توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں, کوئی ٹینشن ہو بھائی رابطے میں رہنا, ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے. ماں باپ کو ہوتا ہی نا فکر, بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور, اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا. اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو, گناہ میں ہو یا نیکی میں, تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا. رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو, میرے سامنے بیان کرو, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا, اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں, میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر, مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے, مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے, ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں, میری حالت کو درست کر دے, مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے حوالے نہ کر. اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں. دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے, گٹر میں نہ گر جائے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا, بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے, اے اللہ میں کمزور ہوں, تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر, طرفۃ عین, اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے کے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذالک, اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر, کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا, میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ. یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹتے, وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر, تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی. اور کیا دعا سکھائی, خذ بناصیتی الی البر والتقوی, اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا, انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے, آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو, لگا دو انجیکشن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, میری پرواہ نہیں کرو. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو. اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے. داڑھی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ کو داڑھی کٹا ہوا مرد پسند بولو نا بھائی, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں,
تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے ماڈرن یہودی، بڑے ترقی یافتہ، لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھیں. کیوں؟ اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں. کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے، لیکن وہ بھی غامدی کی طرح، غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو. اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا، کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے، کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں. تو غامدی صاحب نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف تورات ہے، ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں، عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے؟ بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت. بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے، بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھی ہیں، کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں، جامعۃ الرشید آئے تھے تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو، زیادہ اچھے بنو گے آپ، روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان میں. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھائی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ، اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے، اللہ بچا کے رکھے سب کو. لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، داڑھی بدنام ہوگی، پھر تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبر ہی کرتے ہیں بہت سے، بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو، اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبر ہی چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ، اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھائی یہ تو فل ٹینشن ہے، عذاب کا ذریعہ ہے یہ. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے، داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ نے، اسی کو اڑا دی. ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑھی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے، شرم آ رہی تھی. ایک ہمارے دوست نے داڑھی رکھی، مجھے اپنا واقعہ سنا ہے، کہہ رہے مجھے فلمیں دیکھنی ہے اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے. کہہ رہے میں لائن میں کھڑا ہوا تھا، داڑھی رکھ لی تھی میں نے، شرم تو آ رہی تھی لیکن ہم نے کہا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں. شرم ختم کرنے میں تو چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو. کہہ رہے پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، یہ ملا یہاں کیا کر رہا ہے. کہہ رہا مجھے اتنی غیرت آئی، میں نے کہا نکل بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے یہاں پہ، چھوڑ یار. لوگ بھی بول رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہہ رہے ہیں چھوڑنے کا، لیکن شرم کی وجہ سے نکل گیا میں. یہ غنیمت ہے، ورنہ الٹا کام کرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے ہیں تو داڑھی ہی کو کاٹ دو. تو ہمت کر لو خواتین، ہمت کر کے اس رمضان میں توبہ کر لیں لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے پہلے. جی ٹھیک. 29 کو ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، ٹھیک ہے نا.
تو ختم قرآن میں لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی کوئی ایک بدعت سا ہی عمل لگتا ہے مجھے تو. بس اطلاع دے دی آنا ہے آئیں, نہیں آنا نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی انتظام ہے. یہ جو دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دے دے کے بلایا جاتا ہے نا, یہ عمل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا. تو ہو سکتا ہے ہمارے 29 کو دعا نہ ہو سکتا ہے آج رات ہو جائے, ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے ہو بھی جائے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. دعا کبھی بھی پروگرام کے تحت بولو نہیں ہوتی کہ بھئی اب تو اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. بھائی یہ کیا ڈرامے شروع کر دیے اللہ کے بندوں, کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا دعا کو. میں نے جب پہلی دفعہ ختم قرآن کیا نا تو 29 کو ختم کرنا تھا ہم نے. تو جہاں پہلے میں پڑھاتا تھا تراویح, تو ہمارے استاذ تھے, ان کی مسجد میں پڑھا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے آ کے کہا 28ویں روزے کو کہا آج ہی ختم کر دو. تو میں نے ایک کے بجائے 2 پارے پڑھ کے اسی دن ختم. پبلک دیکھ رہی ہے ختم تو 29 کو تھا, 28 کو کیوں ہو گیا. تو ہم نے کہا 29 کو بھی ختم میں وہی ہوتا جو کب ہوا ہے, 28 کو ہوا ہے. اور ختم ہوا, ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. نہ کوئی مٹھائی نہ کوئی لڈو, کچھ بھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ملا یہاں ختم پہ, ہم نے کہا ثواب ملا آپ کو. ثواب کیا, کچھ بھی نہیں. تو دعا کو بھی نا بعض جگہوں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ, جیسے وہ ایک مشہور فنکار ہیں, وہ ٹی وی میں ایک پروگرام کے تحت رو رو کے دعائیں کرایا کرتے تھے. اب تو شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے یہ کام. تو اس لیے دعا تو انسان کی اپنی نشاط پر ہے. موڈ ہوتا ہے آدمی مانگ لیتا ہے, موڈ نہیں ہوتا تو نہیں مانگتا. جب موڈ ہوگا اس وقت مانگ لے گا. تو اس میں جو یہ اس طرح دعوتی پروگرام چل رہے ہیں نا, بینر لگ لگ کے ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں, یہ بھی مجھے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو دعا مانگیں, اللہ نے حکم دیا ہے دعائیں مانگنے کا. جب موڈ ہو مانگ لیں, کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے اس کا باقاعدہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جن چیزوں کا اللہ نے پروگرام کا حکم دیا. جمعہ کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, باقاعدہ ایک ٹائم ہے, اس میں لوگ جمع ہوں گے, اجتماعی عبادت ہوگی. تراویح کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, اجتماعی عبادت ہوگی, اعلان ہوگا اتنے بجے تراویح. دعاؤں میں اجتماعیت اتفاق سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے پبلک کو جمع کر کے بلانا, اس کا نبی کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ایک ہوتا ہے نا لوگ آئے ہوئے ہیں تو چلو دعا بھی کر لو, یہ تو ٹھیک ہے. اس کے لیے اسپیشل اجتماع کرنا کہ ہمارے یہاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رو رو کے دعائیں ہوں گی, تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے. اب سارے لوگ باقاعدہ رونے کے پروگرام کے تحت آئے ہوئے ہیں, اور امام مجبور ہے, نہیں رویا تو بھاڑ میں گیا میں. لوگ بولیں گے ٹائم ضائع کیا ہمارا. اور پھر میں نے دیکھا ہے بعضوں کو رونا آ نہیں رہا ہوتا, ایسے لگے ہوئے ہیں زبردستی. ایک مسجد میں مجھے بیان کے لیے لے گئے, ختم قرآن تھا, ختم قرآن کے بعد انہوں نے لائٹیں بند کی. لائٹ بند کرنا میں کوئی بری بات نہیں ہے. اب ان کو رونا آ نہیں رہا, امام صاحب پورا زور لگا دیا. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولتے ہیں بس کر, اللہ کے بندے بس کر یار, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے مانگو, اس کے بعد اللہ قبول کر لے گا نا. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اعلانات بہت زیادہ کر دیے تھے پہلے. اب ان کو آرڈر پہ رونا تو صرف چند لوگوں کا کام ہے. چند ملک کی مشہور شخصیتیں ایسی ہیں وہ آرڈر پہ باقاعدہ روتے ہیں, ان کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رونے کے پیسے ملتے ہیں, تو وہ روتے بھی ہیں رلاتے بھی. لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے آرڈر پہ رونا بہت مشکل کام. تو بھائی تکلفات کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. اللہ کو آپ کا جذبہ, اللہ آپ کے دل کی نیت دیکھتا ہے. جس طرح آرام سے دعا مانگ سکتے ہو بغیر کسی ناٹک کے, بغیر کسی ڈرامے کے, مانگ لو دعا اللہ سے, اللہ اسی کو قبول بولو نا کر. میں نے تو اپنے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ جب دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور اللہ سے دو بول بول کے دعا مانگتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. جب دل نہیں لگ رہا ہوتا نا, اور پھر انسان ایک نارمل مانگ لیتا ہے کہ اللہ میرا دل تو نہیں لگ رہا, آج طبیعت صحیح نہیں ہے, بعض دفعہ تھکا ہوا ہوتا ہے, لیکن میں مانگوں گا, تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ, ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو, وہ اکثر دیکھا ہے وہ مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو اور اسی میں مجھے پھر حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ تو اللہ جب چاہتا ہے نا ایسے قبول کر لیتا ہے بڑے آرام سے. تو اس کے لیے بس مانگنے کو زیادہ فوکس کرو, ناٹک بولو بھائی, یہ نہیں کرو کہ یہ ہو رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دو بس اس کو. اور دعا میں انفرادی دعا کی زیادہ ویلیو ہے. اجتماعی تو علماء اس لیے مانگتے ہیں کہ عادت پڑے لوگوں کو مانگنے کی, لیکن دعا میں انفرادی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں تضرعا و خفیہ,
چپکے سے اور عاجزی سے اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ چھوڑنے کی. تو یہ گناہ تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی, توبہ کر لیں ان تمام گناہوں کو چھوڑنے. اور اگر کوئی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش تو کریں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں گے یار یہ داڑھی بھی مفتی صاحب نے کہہ دی, ایک نئی ٹینشن دے دی ہے, یہ کیا ہے مسئلہ. یار ہمت کر لو تھوڑی سی, اللہ سے یہی مانگ لو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے. تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو آگے بڑھو. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو تو نہیں اس امید پہ کہ لیلۃ القدر میں مر گئے تو سب بخشش. تو ایسا کرو گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.